अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की आज गैर रस्मी गुफ्तगू हुई है तमाम सहाफ़ियों से, और उनका ये कहना था, बाकायदा उन्होंने ऐलान किया है कि वो भूख हड़ताल पर चले जाएंगे, जिस तारीख के लिए वो मशावरत करेंगे अपनी पार्टी से, अपनी वकला टीम से। उनका कहना है कि उनके साथ नारवा सलूक किया गया है। गुज़िश्ता रोज़ भी उनका कहना था कि उनकी टीम से 3 घंटे मुलाकात नहीं करने दी गई। निज़ाम पर उन्होंने सवाल उठाए। उनका कहना है कि इस वक्त मुल्क में डिक्टेटरशिप जो है वो राइज है, हाइब्रिड से अथॉरिटेटिव निज़ाम चला गया है। साथ ही उन्होंने मुज़ाकरात का भी जिक्र किया और कहा कि ये तो सिर्फ 8 फरवरी से पहले तक हो सकते थे। ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के हवाले से जो कि हुकूमत ने दावत दी है तमाम जमातों को ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के हवाले से, उस पर भी उन्होंने बयान दिया है, और इसके अलावा उन्होंने बहुत सारी बातें भी की हैं। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ इन फोकस हैं दोस्त शमीम नकवी साहब, एडिशनल सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। इनकी आज मुलाकात भी हुई है, और जो बातें आज इमरान खान साहब ने कही, क्या वाकई ही ऐसा जो उनका हतमी फैसला है, ये तमाम बातें मशावरत के बाद होंगी। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस नकवी साहब। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी, इतने तमाम तर जो कुछ भी तहरीक इंसाफ के बानी चाहते हैं इमरान खान साहब को जेल में, हुकूमत कहती है हम प्रोवाइड करते हैं, फ्रॉम एक्सरसाइज मशीन टू द काइंड ऑफ फूड ही वांट्स, लेकिन यकायक एक भूख हड़ताल की धमकी के नारवा सलूक किया जा रहा है। ऐसा क्या नारवा सलूक किया गया है उनके साथ? देखिए, बहुत सारी मिसालें हैं। उन्होंने आज एक ऐसी अजीब बात कही कि मैं भी दंग रह गया। वो कहते हैं इलेक्शन 8 फरवरी को हुआ है, मुझे अभी तक ये नहीं पता कि मेरी पार्टी से कौन लोग जीते हैं प्रोविंशियल, नेशनल, सेनेट। क्यों? वो कहते हैं कि अखबार दिए जाते हैं उनको, यानी he doesn't have access to any written material period except books जो आती हैं, no newspapers। तो टीम तो आती है ना मिलने के लिए नकवी साहब, इतने लोग तो मुलाकातें करते हैं। जी, लेकिन आपको पता है मुलाकात में क्या होता है? आप आइए कभी और जाइए, आपकी जेबें में से हर चीज निकाल दी जाती है, नो राइटिंग मटेरियल, नथिंग, यू कांट टेक एनीथिंग। सर जबान से तो बताते होंगे ना, ये बात लोगों को हजम नहीं होगी। आप मिलने गए तो आप भी बताएंगे। बड़ी हैरानी की बात है। अच्छा, मैं अभी कारी MNA लिस्ट नहीं बनाऊं, जिस दिन अब मुझे मजबूरन ये करना पड़ेगा मैं कारी बन जाऊंगा, तो क्या इमरान खान को भी कारी बना दूंगा 15 मिनट में, कि उन्हें हिफ्ज हो जाए कि कराची के ये 17 हैं, हैदराबाद से ये हैं, लाहौर से ये हैं। देखिए, आप भी अजीब बात कर रही हैं इस वक्त। ऑब्वियसली आदमी को, इस पॉलिटिकल लीडर को स्ट्रेटजी बनाने के लिए he needs to consider each and every name. Okay. And if it's not there available to him in a systematic manner, then his decision making is not very good. और ये कोशिश जो की जा रही है बड़ी ज्यादती वाली है, एक वजह। दूसरी क्या आपके ख्याल से हमने जरदारी वार्ड नहीं देखा? क्या हमने वो जगहें नहीं देखी? हम सब अब जेल में हो आए, हम सब ने जेलों की सैर कर ली है। वो जितनी चीजें थी उन पे से पर्दे उठ गए, और पता चल जाता है कि शर्जील मेमन साहब जो हैं, जब छड़ी लेते हैं और उसके बाद अस्पताल पहुंचते हैं, और जब उसका फैसला उनके हक में आ जाता है, उसके 2 दिन बाद जो है वो असेंबली में भी बगैर छड़ी के घूम रहे होते हैं। अच्छा। ये कितनी वीडियोस आपको दिखाई जाए, इस किस्म का कोई बहाना इमरान खान ने किया है, ना करने का इरादा रखते हैं, ना उनकी प्लेटलेट्स कभी इंशाल्लाह कम होंगी। वो इसी तरह सेहतमंद तरीके से जिंदगी गुजारते हैं। AC नहीं दिया हुआ इस मौसम के अंदर। तो नकवी साहब, लेकिन ठीक है, आप लोगों की शिकायत और नकवी साहब तहफ़्फ़ुज़ात आपके बहुत सारे होंगे, लेकिन कोई एक कैटेगोरिकली देयर मस्ट बी सम, जिसे कहते हैं ना मिनिमम एजेंडा, के ये अगर आपने कर दिया तो मैं भूख हड़ताल नहीं करूंगा। कोई तो एक रीजन होगी ना, या 2 रीजन या 3। वो भूख हड़ताल जो है वो इस मुल्क की इंसाफ के तकाजे नहीं पूरे हो रहे। एक उन्होंने बार बार कह रहे हैं कि मुझे आमिर फारूक की अदालत के अंदर नहीं कोई केस अपना चाहिए। वो बार बार कह रहे हैं कि मुझे काजी फाइज ईसा मेरे केस नहीं सुने। काजी फाइज ईसा के ऊपर जस्टिस गुलजार प्लस 4 मोर जजेस का फैसला है कि इनको नहीं सुनना चाहिए। ये जो जिस किस्म के जजेस लगे हैं और जिस किस्म के फैसले हुए, वो इंसाफ मिलने की कोई उम्मीद ही नहीं रह गई बाकी।
اچھا، تو نقوی صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ جب عمران خان صاحب کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوئی اور اس کے بعد وہ میڈیا میں کئی بار آئے، انہوں نے آن ریکارڈ موجودہ چیف جسٹس کے حوالے سے کہا کہ ان کے دور حکومت میں جو ریفرنس انہوں نے فائل کی تھی وہ غلط تھی، وہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر کی گئی تھی، اور آج آپ جب وہ چیف جسٹس بن جاتے ہیں تو ان سے نالاں ہیں، ان پر عدم اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں؟ جی میں دیکھیے بات یہ ہے، جسٹ لک ایٹ اٹ. ابھی میں پرسوں کورٹ میں بیٹھا ہوا تھا. آئی واز سیئنگ کہ ایک طرف ایک جج کہہ رہا ہے کہ ای سی پی بینگ اے کانسٹیٹیوشنل باڈی ہیز کمیٹڈ این انکانسٹیٹیوشنل ایکٹ. دوسرا سوال یہ پوچھتا ہے کہ ذرا ہمیں وہ حساب سمجھا دیجئے کہ ایک پارٹی کو 0 سیٹ ملتی ہے اور پروپورشنیٹلی ملنی ہے نا. وہ کہتے ہیں آئین کو پڑھو. آپ موجودہ چیف جسٹس کے اوپر آپ لوگ جو ہیں ان سے ان پہ اپنے عدم اعتماد کا اظہار آج باقاعدہ طور پر کر دیا ہے. ویسے کبھی کیونکہ کہتے ہیں اٹس آل رائٹ، کبھی کہتے ہیں نہیں، لیکن فی الحال آپ نے پھر باہر نکلنے کے بعد کہا کہ اب ہم فریش الیکشنز کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں. تو میں یہ جاننا چاہتی ہوں جی کہ 8 فروری کے الیکشنز کے اوپر آپ کے تحفظات ہیں، موجودہ حکومت کو آپ خاطر میں نہیں لاتے، الیکشن کمیشن سے آپ نالاں ہیں، تو یہ جو فریش الیکشنز کی آپ کو ڈیمانڈ ہے تو آپ کتنے پر امید ہیں کہ تمام تر معاملات جن سے آپ نالاں ہیں وہ درست ہو چکے ہوں گے؟ دیکھیں بات ساری ہے، اس ملک کی تقدیر کا فیصلہ اگر ہونا ہے تو جو زمینی حقائق ہیں اس کے لحاظ سے ہونا چاہیے. ہمیں تو 8 فروری کے بھی الیکشن جس طریقے سے لڑائے گئے تھے اس کے لڑانے کے اوپر، اور جو ہمیں لیول پلینگ فیلڈ کا دعویٰ کر ساری دنیا دیکھ چکی ہے. آپ کی پروگرام کی مدت اتنی نہیں ہے کہ میں اس کو بیان کروں، اس سے کوئی فائدہ بھی نہیں. اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ آئین کیا کہتا ہے کہ ٹرائیبونلز کے فیصلے کتنے دن میں ہونے چاہیے؟ 90 ڈیز میں. ابھی تو ٹرائیبونلز بنانے کا فیصلہ نہیں ہوا اور 90 دن پورے ہو چکے ہیں. آپ کو ہم ٹرک کی لال بتی کے پیچھے لگے رہے. دیکھیں ہم کلیمنٹ ہیں کہ آؤ جس کو چیلنج کرنا ہے. ہم نے فارم 45 جمع کرائے ہیں اوریجنل جو ہمارے پاس ہیں. ہم 180 سیٹوں کے دعوے دار ہیں. ہم یہ 2-4 سیٹوں کے دعوے دار نہیں ہیں. ہمیں 90 سیٹیں ہماری چوری کی گئی ہیں. شہر کراچی سے ایم کیو ایم کو 1 سیٹ نہیں ملی تھی اور وہ دوسرے نمبر پہ بھی نہیں آئے تھے. دوسرے نمبر پہ جماعت اسلامی بھی ہے ان سیٹوں پہ جہاں ہے، وہ تیسرے اور چوتھے نمبر والی ہے. کہیں تو وہ ٹی ایل پی سے بھی پیچھے ہیں، لیکن ان کو وہ سیٹیں دے دی گئی. ٹھیک ہے، تو اب آپ لوگوں کی ڈیمانڈ فریش، جس کے اوپر یہ بھروسہ کیے بیٹھے تھے. نقوی صاحب آپ کی کیونکہ اب ڈیمانڈ فریش الیکشنز کی ہے، آپ لوگوں نے باقاعدہ جلسوں کا بھی آغاز کر دیا ہے. کل آپ کا اسلام آباد میں ہے، آج خیبر پختونخوا میں ہے. تو یہ بھی بتایا جا رہا تھا کہ یہ عمران خان رہائی جلسوں کا آغاز کیا گیا ہے. از دیٹ ٹرو؟ دیکھیں اس وقت پی ٹی آئی کے پاس صرف 2 بیسک چیزیں ہیں جس کے اوپر وہ سمجھتے ہیں جب تک یہ دونوں کام نہیں ہوں گے پاکستان اسٹیبل نہیں ہو سکتا. پاکستان کے غریب کی کوئی آواز نہیں ہوگی، پاکستان کے عوام کی کوئی آواز نہیں ہوگی. ایک چیز تو یہ ہے کہ لوگ جس کو دیکھیں، حکومت جو ہے وہ عوام کی ہوتی ہے. دراصل حکومت ہوتی ہے عوام کے لیے، اور حکومت کا احاطہ بھی صرف عوام ہی کر سکتے ہیں. کہ اور الیکشن وہ جو احاطہ پی ڈی ایم 1 کا احاطہ کر کے 8 فروری کو فیصلہ دے دیا گیا تھا. اس فیصلے کے ساتھ کھلواڑ کی. عمران خان کی باتوں نے لوگوں کو کنونس کیا، ان کو شعور دیا. جب پی ٹی آئی کو 2/3 مینڈیٹ ہمارے لحاظ سے ہمیں ملا ہے، اس کے لحاظ سے لوگ چاہتے ہیں عوام باہر آئے. ساری دنیا میں مذاق اڑوا دیا عدت کیس کے فیصلے نے. ساری دنیا میں مذاق اڑ گیا. القادر پیسے پڑے ہوئے ہیں پاکستان کے سپریم کورٹ کے پاس. اچھا 17.31 ارب سود بھی کھا چکی ہے نقوی صاحب ایک طرف تو دیکھیں آپ الیکشن سے نالاں، موجودہ نظام کے حوالے سے بھی کہہ دیا بانی تحریک انصاف نے کہ ہائیبرڈ سے جو ہے یہ اتھارٹیٹیو ہو گیا ہے، ملک میں ڈکٹیٹرشپ ہے. یہ بھی کہا مذاکرات کے لیے انہوں نے کہا صرف 8 فروری سے پہلے تک ہو سکتے تھے. تو کیا اب آپ لوگ مذاکرات کے خواہاں نہیں ہیں عمران خان صاحب؟ کیونکہ آپ لوگ تو باقاعدہ کہتے ہیں کہ ہم ایک ہی سے مذاکرات کریں گے. ٹھیک ہے، مسئلہ یہ نہیں ہے. وی آر
any time willing to have dialogue, and what my leader is trying to say is کہ بھائی how long do you want this nation to wait? 8 فروری سے پہلے the nation had not spoken. Today the nation has spoken. 8 فروری کو قوم نے بتا دیا کہ ہم کیا چاہتے ہیں. فردوس شمیم نقوی صاحب یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں. ویلکم بیک. ان فوکس ہیں ایڈیشنل سیکرٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف فردوس شمیم نقوی صاحب. نقوی صاحب ود ان پی ٹی آئی بھی تو بہت سارے معاملات ہیں. وہ جو اختلافات کی خبریں آج انہوں نے یہ بھی کہا عمران خان صاحب نے کہ اگر کل ملاقات ہو جاتی تو وہ ان اختلافات کو ختم کرا دیتے. یہ آپ کیونکہ بہت پرانے ہیں نقوی صاحب اس میں پی ٹی آئی میں امنگسٹ دی فاؤنڈر ممبرز, آئی وانٹ ٹو نو یہ اختلافات کیا ہیں؟ کیا قیادت سے ناراضگی ہے, عمر ایوب سے ناراضگی ہے, اصل وجہ کیا ہے؟ ہم 8 افراد جن کو بلایا گیا تھا, ہم 1 بجے سے لے کے 5 بجے تک تھے. ہمارے کوئی اختلاف نہیں, ہم سب پی ٹی آئی ہیں. ہم اس میں بڑے مشکل اوقات میں ہم سب کھڑے رہے, اور شہریار آفریدی بھی مشکل دور سے گزرا. آپ کو میری صحت کا عالم اور میری بیماری اور ساری میں گزرا ہوا. عمر ایوب کو جس طرح مارا پیٹا گیا, وہ بھی کیونکہ خان صاحب نے حکم دیا تھا کہ تم نے اریسٹ نہیں ہونا, یو آر دا سیکرٹری جنرل آف دا پارٹی. اسی طرح شبلی فراز, شنانہ, جنید اکبر, ہم سب بیٹھے ہوئے تھے. ہم نے آپس میں فیصلہ کر لیا کہ یہ ساری بکواس ہو کیا رہی ہے. We are all one. Who is spreading these rumors? یہ rumors are being spread by no one except the establishment and their touts. Very simple. یعنی آپ لوگوں میں کوئی اختلافات نہیں ہیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ آج میں نے عمران خان صاحب کو باقاعدہ یہ بات کہی ہے کہ سر, I can give you this. You may not be having access to newspaper. There are no differences. Yes, there are differences of opinion. ہم میں ہاکس بھی ہیں, ہم میں ڈبس بھی ہیں, تو اس لیے there will be difference of opinion. اس میں کون سی برائی ہے؟ اچھا ایک منٹ رک جائیے. ایک تو وہ ہیں جیسے فواد چودھری صاحب جو مستقل پاکستان تحریک انصاف کی موجودہ قیادت کے حوالے سے نالا بھی ہیں, چاہے وہ رؤوف حسن صاحب ہوں یا اس کے علاوہ جو لوگ ہیں شیر افضل مروت صاحب, ان سب کے لیے کیا کچھ نہیں کہہ گزرے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ تو عمران خان صاحب کو رائے نہیں کرانا چاہتے, کوئی سیاسی اسٹریٹجی نہیں ہے. I believe کہ he is a very intelligent man, but I think so he is suffering from depression because اگر وہ اپنے آپ کو پی ٹی آئی کے فرینڈ کہتے ہیں تو he should have not spoken these words about his future colleagues if he wants to rejoin the party. Okay. اور ان کی ری جوائننگ کے حوالے سے آپ نے عمران خان صاحب سے بات کی؟ عمران خان صاحب نے خود آج بھی پہلے بھی کہہ دیا ہے کہ ایسے تمام لوگوں کا فیصلہ انہیں نے ایک اسٹینڈرڈ طے کر دی ہے کہ جن لوگوں کو اوپر کرپشن چارجز اور فائلیں دکھائی گئیں ان کا کیس سیپریٹ ہے, جنہیں نے بہت ساری باتیں کہہ کے گئے لیڈرشپس کے بارے میں اور پارٹی کے بارے میں, ان کا کیس علیحدہ ہے, اور کچھ وہ لوگ ہیں جن کو who succumbed due to torture and blackmail, ان کا کیس different ہے. He will take of them once he is out and address these issues. تو یعنی فواد چودھری صاحب ان تینوں میں سے کس میں فٹ ہوتے ہیں یہ بھی آپ کو بھی نہیں پتا؟ جی وہ تو ان کو اپنا ایویڈنس دینا ہوگا کہ ان کو ٹارچر کیا گیا تھا, ان کو فزیکلی ابیوز کیا گیا تھا, ان کو فیملی نے دکھایا تھا, انہوں نے کیوں بولے تھے, وہ کیوں گئے تھے میٹنگ میں, وہ کون سی پارٹی تھی, ایون آئی forgotten its name, پاکستان پارٹی. جی وہ بلبلہ تھا, وہ بلبلہ جو ہے وہ ختم ہو گیا. اچھا نقوی صاحب مجھے یہ بتائیے گا جو آل پارٹیز کانفرنس ہونے کو ہے آپریشن عزم استحکام کے حوالے سے, اس میں ظاہر ہے آج عطا تارڑ صاحب نے بھی کہا کہ آئی ہوپ کہ تحریک انصاف کے بانی جنہوں نے کہا ہے کہ بالکل اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے وہ اپنی اس اسٹیٹمنٹ پر قائم رہیں. تو یہ اصولی فیصلہ ہے آپ کی پارٹی کا؟ انہوں نے ایک ساتھ ایک اور اسٹیٹمنٹ بھی دیا ہے جو کہ ہمیشہ رہا ہے پی ٹی آئی کے سٹینس, آج کا نہیں ہے, ہمیشہ سے ہے. ہم نہیں چاہتے کہ ہماری ہی سرزمین پہ ہمارے لوگوں کا لہو بہے, چاہے وہ وردی میں ہوں چاہے بغیر وردی کے ہوں. ہمیں کوئی نہ کوئی طریقہ کار استعمال کرنا ہے کہ یہ نہیں ہے. ہم نہیں چاہتے کہ ہم کسی فورن پاور کے ایجنٹ بن کے ان کے پروگرام پہ عمل کرتے ہوئے اپنے لوگوں کو تکلیف میں دیں. ہم نے جو ماضی میں وعدے کیے ہیں وہ پورے کیے جائیں. آل پارٹیز کانفرنس کا حصہ بنیں گے یا نہیں, یہ بڑا بالکل ہاں یا نہ ہے سر؟
یہ نہیں دیکھیں وہ تو کہہ چکے ہیں کہ we will go into the all parties conference and present our point of view. It may not the government that we don't care about. Okay, very quickly I have to close the segment. مجھے صرف یہ جاننا ہے کہ وہ جو ریڈز کا آپ لوگوں نے آج ذکر کیا پریس کانفرنس کی، یہ ہو کیا رہا ہے انصاف ہاؤس کے اوپر؟ رضوان ملک صاحب بتایا گیا ہے کہ ان کو بھی لے گئے ہیں، ان کے بھائی کو بھی شاید لے گئے ہیں. دیکھیں بغیر وارنٹ کے لے کے جانا وائلیشن آف ہیومن رائٹس. جو اس کے علاوہ چیزیں ہو رہی ہیں آپ دیکھیں، عامر مغل کو لے کے چلے گئے، کل سے ابھی تک اس کا کوئی پتہ نہیں. اظہر مشوانی کے 2 بھائی غائب ہیں، پتہ نہیں. شہباز گل کے بھائی گئے ہیں، پتہ نہیں. یہ مسنگ پرسنز کے اوپر کورٹ نے کتنی باتیں کہی ہیں. ویئر از دا ریسپیکٹ فار لا اینڈ آرڈر، رول آف لا. بہت بہت شکریہ نقوی صاحب فار بینگ ود فوکس. کل اسلام آباد میں ترنول کے پر جو ہے وہ جلسہ بھی کر رہی ہے تحریک انصاف. دیکھنا ہے کہ کل کے جلسے میں کس قسم کی ان کی پذیرائی ہوتی ہے. الیکشن کا رزلٹ آنے کے بعد سے تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے کہ اسی انداز میں لوگ بھی باہر نکلیں گے جس انداز سے انہوں نے ووٹ دیے. اب یہ دیکھنا ہوگا کیونکہ اس میں پارٹی کی بڑی اپنی پولیٹیکل اسٹریٹجی ہوتی ہے ٹو موبلائز پیپل. یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. جب بریک سے واپس حاضر ہوں گے تو جو باتیں آج عمران خان صاحب نے کہیں اس میں کئی بڑی الارمنگ تھیں موجودہ حکومت کے لیے، اس پر بات کریں گے. ویلکم بیک. آج بات کرتے ہیں نون لیگ کی حکومت کے حوالے سے، جس پر بہت ساری باتیں آج بانی چیئرمین تحریک انصاف عمران خان صاحب نے بھی کہیں. ان فوکس ہیں ہمارے ساتھ میاں جاوید لطیف صاحب، پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. میاں صاحب، نون لیگ کی حکومت پنجاب میں بھی اور سینٹر میں بھی، لیکن اس کے باوجود آج عمران خان صاحب نے جو غیر رسمی گفتگو کی صحافیوں سے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہائیبرڈ نظام سے چینج ہو کر اتھارٹیٹو ہو گیا ہے، اس وقت چل رہا ہے. بلکہ یہاں تک بھی انہوں نے کہا کہ ملک میں ڈکٹیٹرشپ جو ہے وہ اس وقت پورا راج ہے اس کا. آپ کو بھی ایسا ہی لگتا ہے؟ مجھے اسی طرح لگتا ہے جس طرح 2018 میں حکومت بنی تھی اور ایک پیج تھا، مگر آج تو ایک پیج بھی نہیں ہے. تو ان کو کیسے نظر آ گیا کہ یہ جو ہے وہ ڈکٹیٹرشپ کی حکومت ہے یا ڈکٹیٹر کوئی بیٹھا ہوا ہے؟ تو اچھا ہوتا کہ وہ 2018 سے 2022 تک جو حکومت کرتے رہے ہیں اور بڑے فخر سے کہا کرتے تھے کہ ہم سب ایک پیج پہ ہیں، اور نظر بھی آتا تھا ایک پیج، کیونکہ انصاف بھی ان کے ہاتھوں میں، بندوق بھی ان کے ہاتھوں میں، اور باقی کسی کو سزا جزا دینا ہے وہ بھی انہی کے اختیار میں کرتے رہے ہیں. اور ملک کی معیشت بھی برباد کر گئے، ملک کی خارجہ پالیسی بھی برباد کر گئے، ملک داخلی طور پر بھی اتنا برباد کر گئے کہ آج پھر دہشت گردی جو ہے وہ سر اٹھا رہی ہے. اور اگر ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ ایک ڈکٹیٹرشپ ہے تو پھر مجھے یہ بتا دیں کہ سویلین کس کو کہتے ہیں؟ وہ سویلین اس کو کہتے ہیں کہ 2013 میں جو حکومت بناتے ہیں اور 2014 میں مصروف دھرنا دے دیتے ہیں اس سول گورنمنٹ کے خلاف، اور کن کے کہنے پہ وہ دھرنا دیتے ہیں؟ ذرا یہ تو بتا دیں کہ ڈکٹیٹر جن کو کہتے ہیں ان کے ہاتھوں وہ کھیل رہے تھے یا عالمی ڈکٹیٹر کے ہاتھوں کھیل رہے تھے؟ کہ 2014 کا جو دھرنا تھا، پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ جو آ رہی تھی، جو چین کا پریزیڈنٹ آ رہا تھا، چین کے پریزیڈنٹ کو روکنا مقصود تھا یا چین کی انویسٹمنٹ پاکستان کے اندر روکنا مقصود تھا؟ یہ قوم کو بتائیں تو صحیح نا کم از کم. لیکن میاں صاحب، شہباز شریف صاحب کے لیے بھی تو اتنی آپ نے بھی سنا ہوگا کہ موجودہ حکومت کے ہاتھ میں سب کچھ نہیں ہے، بہت سارے فیصلے شہباز شریف صاحب خود لے بھی نہیں سکتے، ان سے کہا جاتا ہے تو وہ لیتے ہیں. یہ بھی تو بڑی زبان زد عام بات ہے. نہیں مجھے ایک سیکنڈ بتائیں کہ بھائی 2/3 اکثریت رکھنے والی جماعت کو اتنا بااختیار ہوتی ہے. میں نے آپ کو پہلے مثال دے دی 2014 کی کہ آپ 50-60 لوگ جب صبح ہوتے تھے ان کو نہیں اٹھا سکے آپ ڈی گراؤنڈ سے، تو آپ کتنے بااختیار ہوتے ہیں کہ آپ پاناما میں آپ پہ الزام لگتا ہے اور اقامہ پہ آپ کو نکال دیا جاتا ہے جب ثبوت پاناما میں نہیں ملتا. تو آپ کتنے بااختیار ہوتے ہیں کہ آپ کے خلاف بطور پریزیڈنٹ پرائم منسٹر کے، اور وہ بھی 2/3 اکثریت رکھنے والے اور مقبول پرائم منسٹر کے، کس طرح دھرنے دلوا دیے جاتے ہیں اور کس طرح پھر حکومت سے الگ کر دیا جاتا ہے. صحیح. اس وجہ سے
کہ آپ چین کی انویسٹمنٹ پاکستان کے اندر کر رہے ہیں. تو آپ ایک سادہ اکثریت نہ رکھنے والا جو پرائم منسٹر ہے اور جس کو مجبوری میں جماعت نے بھی دیا ہو اور جس کو زبردستی حکومت اس کے گلے ڈال دی گئی ہو, وہ کتنا بااختیار ہونا چاہیے, اس کا اندازہ آپ کو کرنا چاہیے. تو نہیں, یہ تو بات آپ نے بڑی پتے کی گئی ہے کہ زبردستی حکومت گلے میں ڈال دی گئی. تو آج اسی پر تو عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ دیکھیں جو بجٹ آیا ہے, اور انہوں نے تو بلیم کیا طاقتور حلقوں کو, انہوں نے کہا انہوں نے تو نون لیگ کا جنازہ نکلوا دیا اس بجٹ کے بعد, سیاسی طور پر وہ دفن ہو چکے ہیں. اور خود آپ دیکھیں کہ حکومت نے 3,500 ارب کے نئے ٹیکسز لگائے ہیں, بجلی کے بل میں تو قیامت ہی مچے گی اب جو آئیں گے. تو ایسے میں میاں صاحب اب نون لیگ کے پاس بچا کیا ہے؟ یہ انہوں نے جو مسلم لیگ کی ہمدردی میں بات کی ہے, ان کو بہت ان کا شکریہ کہ ان کو خیال آیا ہے کہ مسلم لیگ کی پاپولیرٹی اس بجٹ سے ختم ہو جائے گی. بہت شکریہ. مگر مجھے یہ بتانا پسند فرمائیں گے وہ آپ کے توسط سے کہ جب آئی ایم ایف سے معاہدہ انہوں نے توڑا تھا تو اس وقت کس کے کہنے پہ توڑا تھا اور پاکستان کو اس کا کتنا نقصان ہوا تھا, اور جب ہم ان سے معاہدہ کر رہے ہیں آئی ایم ایف سے تو اس کا نقصان ہمیں کتنا ہو رہا ہے اور پاکستانی قوم کیا بھگتے گی. میں تو سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے کہ اس میں آئی ایم ایف سے معاہدہ کن اشاروں پہ, کس کے کہنے پہ وہ توڑا, اور اگر کسی کے اشارے پہ توڑا نہیں تھا تو جو منصوبہ ساز تھے یا جنس کو بااختیار حلقہ کہتے ہیں, انہوں نے اس وقت اس کا ہاتھ روکا کیوں نہیں اور پوچھا کیوں نہیں کہ اس سے پاکستان کی معیشت کتنا سفر کرے گی. اور آج جو اس حکومت نے معاہدہ کیا ہے اس کی بھی انویسٹیگیٹ اس کو بھی کرنا چاہیے کہ قوم کو پتہ چل سکے اتنی کڑی شرائط اس حکومت نے قبول کر کے جو معاہدہ کیا ہے آئی ایم ایف سے کیوں کیا ہے, اور اس سے آسان شرائط پہ بھی کیا قرضہ مل سکتا تھا, اور وہ قرارداد پاس کرنے والی ریاست جس کے ممبر, کانگریس کے ممبر وہ قرارداد منظور کر رہے ہیں, کیا وہ اپنا کوئی رول کانگریس کے لوگ یا اس کی اسٹیٹ جو ہے وہ ادا کر سکتی تھی آئی ایم ایف سے نرم شرائط کے لیے پاکستان کے لیے؟ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو ہمیں ڈسکس کرنی چاہیے. صحیح. تو میاں صاحب مجھے یہ بتائیں, آپ کیونکہ ایک سیاسی آدمی ہے, ظاہر ہے حلقے کی سیاست کرتے ہیں, آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ جو مہنگائی کا طوفان اب بجلی کے بلوں کی وجہ سے آئے گا یا لوگوں کی کمر ٹوٹے گی, چیخیں نکلیں گی, اس سے آپ نہیں سمجھتے کہ نون لیگ کا نقصان ہوگا؟ اور میاں صاحب کے حوالے سے بھی خبر تھی کہ وہ محرم کے بعد جو ہے وہ اپنی سیاسی سرگرمیوں کا آغاز کریں گے. وہ کیا سوچ رہے ہیں اس وقت اس تمام تر جو بوجھ عوام پر ڈالا گیا ہے؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ آج جو حالات ہیں اور جس انتشار کا شکار ہے قوم اور جس کرب سے گزر رہی ہے قوم, اگر نواز شریف آج نہیں بولیں گے تو دیر ہو جائے گی. اگر نواز شریف قوم کے لیے جو کہ درد رکھتے ہیں وہ چیزیں کھول کے بیان نہیں کریں گے کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے, 8 فروری کو کیا ہوا, اس سے پہلے کیا ہوتا رہا, اور آج ہم کس ڈگر پہ جا رہے ہیں, اور انتشار کی طرف اگر بڑھ رہے ہیں یا بل بڑھ رہے ہیں, تو اس میں غیر ملکی قوتیں کتنا انوالو ہیں اور ہمارا اپنا کتنا گناہ ہے, یہ سارا کچھ قوم کو بتانا پڑے گا. یعنی 8 فروری کو بھی بہت کچھ ہوا. بالکل ہوا. 8 فروری سے پہلے بھی 21 اکتوبر سے اور 8 فروری تک جو کچھ ہوتا رہا پاکستان کے اندر, وہ غیر ملکی اشارے تھے, ملکی اشارے تھے, جو کچھ ہوا وہ بھی بیان کرنا ہوگا تاکہ قوم کو پتہ چل سکے کہ وہ نواز شریف سے جو توقعات رکھتی تھی, جو نواز شریف کو ووٹ دیتی تھی, ان کے ووٹر کا اور نواز شریف سے توقعات جو تھی وہ کیوں ختم کی جا رہی ہیں یا کیوں ختم ہوئی, یہ سارا کچھ بتانا ہوگا. تب جا کے قوم اس انتشار سے بچ سکتی ہے, ورنہ اس انتشار سے قوم کو بچانے والا کوئی نہیں نواز شریف کے علاوہ. میاں صاحب یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں.
ویلکم بیک. ان فوکس ہیں میاں جاوید لطیف صاحب, پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما. تو میاں صاحب مجھے ایک بات بتائیں, جب پی ڈی ایم کی حکومت تھی تمام تر کابینہ لندن چلی جاتی تھی, نواز شریف صاحب کے ساتھ ڈسکس کر کے فیصلے لیتی تھی. کیا آج آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو بالکل ایسے کر دیا گیا ہے الگ تھلگ جیسے دودھ میں سے مکھی کو نکال دیا جاتا ہے؟ نہیں نہیں, میں ایسا نہیں کہہ رہا. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ماحول جو بنا ہوا ہے, جو حالات بنے ہوئے ہیں, جو قراردادیں منظور ہو رہی ہیں, اتنی میجورٹی سے 95% ممبر ایک قرارداد ایک دوسری ریاست کے بندے کے متعلق پاس کریں, اس طرح ہو کہ جس طرح وہ سٹیٹمنٹ کو لکھ کے دے اور وہ سارے اس پہ سائن کر دیں. وہ انسانی حقوق غزہ میں آج کیوں نہیں نظر آ رہے جو اڈیالہ میں نظر ان کو آتے ہیں؟ وہ آج ان کو انسانی حقوق کشمیر میں نظر کیوں نہیں آ رہے جو اڈیالہ میں ان کو نظر آ رہے ہیں؟ وہ انصاف آج ان کو نظر کیوں نہیں آ رہا جو انصاف غزہ میں ہونا چاہیے تھا؟ وہ بربادی جو لبنان میں, شام میں, عراق میں کی گئی مسلمان ممالک میں, وہ بربادی آج وہاں تو نظر نہیں آئی. اور پاکستان کے اندر آپ فارم 47 کے حوالے سے بات کرتے ہیں مگر 2018 میں آر ٹی ایس بیٹھنے کی بات نہیں کرتے. یہ دورہ معیار جو ہے اس پہ بات کرنا بہت ضروری ہے, جو نواز شریف کے علاوہ لوگ سننا کسی اور سے نہیں چاہتے. تو میاں صاحب پھر لیکن معذرت کے ساتھ شہباز شریف صاحب کی حکومت, ان کی سفارتکاری اور ان کی ٹیم کی سفارتکاری پر بھی سوال اٹھتے ہیں نا کہ یہ ہوا کیسے؟ بالکل اٹھتے ہیں, بالکل اٹھتے ہیں کہ اگر آپ کا جو سفارت خانہ ہے قرارداد پاس کرنے والے ممبران کی ریاست میں, وہ کیا کر رہا تھا, اور آپ کی وزیر خارجہ جو ہیں ان کا آفس کیا کر رہا تھا, یہ ساری چیزیں دیکھنے والی ہیں اور کیوں نہیں دیکھنی چاہیے. کیا نواز شریف صاحب اس وقت سمجھتے ہیں, کیونکہ انہوں نے واپس آنے کے بعد بھی جو جلسہ کیا تھا اس میں ذکر کیا تھا نہ صرف روٹی کی قیمت کا, بجلی کی قیمت کا, مہنگائی کا, اور اس کے بعد جتنے بھی جلسے ہوئے الیکشن کے لیے 2024 میں اس میں بھی ذکر ہوا. آج کیا مریم نواز صاحبہ ہوں یا نواز شریف صاحب ہوں, انہیں کوئی پریشانی نہیں کہ جس قسم سے یہ بجلی کی قیمتیں بڑھائی گئی ہیں لوگوں کا جینا میاں صاحب مشکل ہو جائے گا؟ دیکھیں میں ایک آپ کو عرض کر دوں کہ جو پنجاب ہے نا, یا کوئی صوبہ جو ہوتا ہے وہ گورننس تو بہتر کر سکتا ہے, مگر جو 18ویں ترمیم کے اختیارات ہیں وہ تو استعمال کر سکتا ہے, مگر مرکز کے اختیارات صوبے استعمال نہیں کر سکتے. اور جہاں تک مرکز میں حکومت کا تعلق ہے وہ میں آپ کو پہلے کہہ چکا ہوں کہ کتنی با اختیار ہو سکتی ہے اور کس مجبوری میں وہ حکومت ہم نے لی یا کتنی مجبور کر دیا گیا حکومت لینے کے لیے ہمیں, وہ میں آپ کو پہلے عرض کر چکا ہوں. پالیسی بنی ہے وہاں سے, پالیسی ساز بیٹھے ہیں وہاں پہ, تو وہ جو کچھ ہو رہا ہے اس پہ نواز شریف کو بات کرنا پڑے گی. ہاں سر, کیونکہ لوگ یہ آپ کی بات سنیں گے جب کہ کتنی مجبوری دی میں حکومت لی, کتنا مجبور کیا گیا, تو سوال یہی اٹھیں گے کہ ایسی کیا مجبوری تھی, ایسی کیا چیز تھی جس کی وجہ سے آپ نے یہ توق گلے میں لٹکا لیا ہے جس کا نقصان بھی آپ کی جماعت اٹھائے گی؟ ایسا ہی ہے. تو میاں صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ پھر تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جن کے پاس اختیار ہے وہ مزید مضبوط ہوتے جا رہے ہیں. دیکھیں اب مضبوط کسی کو یا کمزور کسی کو کہنے کا فائدہ شاید اتنا نہیں رہ گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ریاست گرداب میں پھنس چکی ہے, اور میں خدا نہ خواستہ, خدا نہ کرے ایسا ہو, جو میں دیکھ رہا ہوں اس مہنگائی کے نتیجے میں ہوتا ہوا وہ بڑا خوفناک ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک نیوکلیئر پاور پاکستان کو جس طرح عالمی قوتوں نے جکڑ لیا ہے, مالیاتی اداروں نے جکڑ لیا ہے اور اپنے موروں کے ذریعے ایسی پالیسیاں بنوا کے جکڑ لیا ہے, وہ ایک خوفناک بات ہے جس کے لیے سب کو سر جوڑ کے اس مشکل سے نکلنا ہوگا, ورنہ دیر کر دیں گے. اور سر پیپلز پارٹی اس سب میں, اس مجبوری میں اتنی ہی شراکت داری ہے ان کی جتنی آپ لوگوں کی ہوئی؟ ساری جماعتیں, صرف پیپلز پارٹی کیوں, سب جماعتیں, یعنی سب جو آج اپوزیشن میں وہ بھی اتنی ہی ذمہ دار ہیں, جو اقتدار میں جماعتیں ہیں وہ بھی اتنی ذمہ دار ہیں. ہاں وہ ذمہ دار نہیں ہے
جس کو ہم آئیڈینٹیفائی نہیں کر پا رہے یا نہیں کوئی کرنا چاہتا، جس کو دنیا کے ذرائع ابلاغ مقبول بنا رہے ہیں، جس کے ہاتھ میں اپنا ایجنڈا دے کے یہاں پورا کروا رہے ہیں، وہ ایک الگ ہے۔ باقی پولیٹیکل فورسز جو ہیں وہ سب ذمہ دار ہوں گی، بے شک اپوزیشن میں ہیں یا اقتدار میں ہیں۔ اچھا، اور جو عمران خان صاحب ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ ظاہر ہے ان کے اوپر بہت سے کیسز ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ باہر آ جاتے ہیں تو موجودہ حکومت کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا؟ میں تو کہتا ہوں کہ اگر 190 ملین پاؤنڈ کوئی جرم نہیں ہے، اگر سائفر لہرانا کوئی جرم نہیں ہے، اگر 9-10 مئی کرنا کوئی جرم نہیں ہے، تو اس کو کل نہیں آج باہر نکال دینا چاہیے، اور اس کو جتھوں کے ذریعے جو چاہتا ہے وہ کرنے دینا چاہیے، تاکہ وہ ایجنڈا اپنا پورا کر لے۔ اگر پاکستان کا آئین، پاکستان کا کوئی قانون رہ نہیں گیا، پاکستان کے ادارے نہیں رہ گئے، تو پھر اس کو کام کرنے دینا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ میاں جاوید لطیف صاحب، داس آن ان فوکس۔ اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، کل آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔